अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार वित्र की नमाज़ के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ सवालात आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक मुस्तकिल एक क्लिप जो है वित्र के अहकाम व मसाइल पर तैयार कर ली जाए। तो आज हमारी गुफ्तगू जो होगी वो वित्र के मसाइल के ताल्लुक़ से होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि वित्र का मतलब क्या होता है। तो याद रखें कि वित्र जो है ये ताक अदद को, जैसे 1, 3, 5, इसको अरबी में वित्र बोलते हैं। और जो जोड़ा होता है जिसको उर्दू में जुफ्त कहते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में ऑड इवन का मसला होता है, वैसे अरबी में वित्र बोलते हैं ताक को, 1, 3, 5 को, और शफ़ बोलते हैं जोड़ा को, यानी जुफ्त को, 2, 4, 6 को। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई है सूरह फज्र के अंदर, वश्शफ़ई वल वत्र, कसम है जुफ्त की और ताक की। वित्र की फ़जीलत क्या है? वित्र की फ़जीलत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम किया है इसके पढ़ने का। आप हमेशा पढ़ते थे, सफ़र में भी पढ़ते थे, हज़र में भी पढ़ते थे, और आपने इस नमाज़ पर उभारा है लोगों को। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन, अल्लाह ताला ने तुमको 5 टाइम की नमाज़ के अलावा एक नमाज़ मज़ीद दी है, फ़हाफ़िज़ू अलैहा, तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि उसकी पाबंदी करो, वही अलवित्र, और वो वित्र की नमाज़ है। इसी तरीके से तिरमिज़ी के अंदर 453 नंबर की हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अलवित्रु लैसा बिहतमिन का सलातिकुमुल मक्तूबा, वित्र की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज की तरह ज़रूरी तो नहीं है, वलाकिन सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत करार दिया है। और आपने फरमाया इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताला वित्र है, यानी एक है, और अल्लाह ताला वित्र को पसंद करता है। फ़अउतिरू या अहलल कुरान, तो ए कुरान को मानने वालों तुम लोग वित्र किया करो, वित्र की नमाज़ पढ़ा करो। वित्र की नमाज़ छोड़ना कसदन ये मुनासिब नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। मुस्नद अहमद की 9717 नंबर की हदीस है, हदीस हसन लिगैरिही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, जो वित्र की नमाज़ न पढ़े वो हम में से नहीं है। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके नमाज़ छोड़ देता है, नमाज वित्र छोड़ देता है, तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं हाज़ा रजुलुन सू, ये आदमी बुरा आदमी है। यत्रुकु सुन्नतन सन्नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को कसदन छोड़ रहा है। नमाज वित्र क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। तो याद रखें कि नमाज वित्र जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद की है। वित्र की नमाज़ रात की आखिरी नमाज है। अगर हमें रात में क़ियामुल लैल करना है तो हम इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद वित्र नहीं पढ़ेंगे, हम सुन्नतें वगैरह पढ़ के छोड़ देंगे, और वित्र हम फिर क़ियामुल लैल के बाद, तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, इजअलू आखिर सलातिकुम मिनल लैल वित्रा, अपनी रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि अगर हमने वित्र की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद हमारी रात में नींद खुली और हम फिर से हमें तहज्जुद पढ़ना या क़ियामुल लैल पढ़ने का हमारा इरादा है, तो हम तहज्जुद या क़ियामुल लैल पढ़ेंगे, दोबारा हम वित्र नहीं पढ़ेंगे। एक रात में 2 वित्र हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुस्नद अहमद की, तिरमिज़ी की, अबू दाऊद, नसई की, आपने फरमाया ला वित्रान फ़ी लैला, एक रात में 2 वित्र नहीं हैं। वित्र की नमाज़ कब से कब तक पढ़ सकते हैं? तो इशा की नमाज़ के बाद से लेकर के फ़जर के वक्त तक, फ़जर के तुलू होने तक वित्र की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज़ 2-2 रकात है। फ़इज़ा खशिया सुबह, जब तहज्जुद पढ़ने वाले को डर हो कि सुबह हो रही है, सल्ला रकअतन वाहिदा, तो वो 1 रकात पढ़ेगा, तू तेरो लहू मा क़द सल्ला, जो उसकी पढ़ी गई तमाम नमाज़ों को वित्र बना देगी। अगर कोई शख्स जो है सोया रह गया और वित्र उसने नहीं पढ़ी और उसकी नींद खुली और फ़जर का वक्त हो चुका था, तो फ़जर के तुलू होने के बाद भी वो वित्र की नमाज़ पढ़ सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन नाम अनिल वित्री औ नसियहु, जो वित्र की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाए या भूल जाए, फल युसल्ली इज़ा अस्बहा, तो सुबह को भी वो नमाज़ पढ़ सकता है। ये हदीस अबू दाऊद, इब्न माजा और इसी तरीके से मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर मौजूद है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں وطر بھی شامل تھی. اگر آپ کی کبھی رات میں چھوٹ جاتی تھی تو سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 کی جگہ 12 پڑھتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی 1 رکعت وطر پڑھتا ہے یا 3 رکعت پڑھتا ہے تو اس میں ایک اور شامل کر کے اس کو جوڑا بنا لے گا, اس کو جفت بنا لے گا, اور سورج نکلنے روشن ہونے کے بعد اس کو دن میں ایک یعنی اس کی قضا کے طور پر پڑھے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی اگر نیند غالب آ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی اور آپ رات میں قیام اللیل نہ کر پاتے, صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ, تو آپ دن میں 12 رکعت نمازیں پڑھتے تھے. وطر کی نماز کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے, لیکن اگر بیدار ہونے کا, جاگنے کا یہ ڈر ہو کہ میں جاگ نہیں پاؤں گا تو سونے سے پہلے آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف منکم اللہ یستیقظ آخر اللیل, جس کو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے گا, فلیوتر من اولہ, تو اس کو چاہیے کہ رات کے اول حصے میں ہی وہ وطر کی نماز پڑھ لے, ولیرقد, اور سو جائے. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عمل ملتا ہے. آپ نے 1 رکعت بھی پڑھی ہے, آپ نے 3 رکعت بھی پڑھی ہے, آپ نے 5 رکعت بھی پڑھی ہے, آپ نے 7 رکعت بھی پڑھی ہے, اور آپ نے 9 رکعت بھی پڑھی. آئیے ان تمام کی دلیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 1 رکعت وطر کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحیح مسلم کی روایت ہے, وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ, رات کے آخری حصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھتے تھے. علماء احناف 1 رکعت وطر کے قائل نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وطر کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہونی چاہیے. ان کی دلیل ایک حدیث ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹی ہوئی نماز سے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ, اللہ کے نبی نے ایسی نماز سے جو کٹی ہوئی نماز ہو اس سے منع کیا. اور کٹی ہوئی نماز کیا ہے؟ ان یصلی الرجل الوتر رکعۃ واحدہ, کہ آدمی وطر کی نماز 1 رکعت پڑھے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے اور تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسری طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ 1 رکعت وطر بھی پڑھتے تھے, لہٰذا 1 رکعت وطر میں کوئی کراہیت نہیں ہے, پڑھی جا سکتی ہے. دوسری جو آپ کا دوسرا طریقہ تھا, آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. 3 رکعت جو آپ وطر پڑھتے تھے اس کے 2 الگ الگ طریقے حدیثوں میں ذکر کیے گئے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل الشفع والوتر بتسلیم یسمعناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے تو طاق کو جفت سے ایک سلام کے ذریعے الگ کرتے تھے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے اور پھر 1 رکعت پڑھتے, دونوں کے بیچ میں آپ ایک بار سلام پھیرتے تھے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 3 رکعت وطر پڑھیں تو تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے, لا یقعد الا فی آخرہن, اور اس میں آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر آخر میں, یعنی بیچ میں آپ کوئی تشہد نہیں کرتے تھے, لاسٹ میں آپ بیٹھتے تھے. یہ حدیث طبرانی کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت, موطا امام مالک کی اور نسائی کی صحیح روایت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے تو آپ اس میں قرأت کیا کرتے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی, قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد, ایک رکعت میں آپ اس طریقے سے پڑھتے تھے. یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعت وطر پڑھے تو کیا وہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو رفع یدین کرے گا؟ تو دیکھیے حدیثوں میں صراحت تو نہیں ملتی ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں جب آدمی کھڑا ہوگا تو رفع یدین کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن چونکہ عام نمازوں میں جیسے مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی یا ظہر کی, عصر وغیرہ کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد اٹھتے تھے تو آپ رفع یدین کرتے تھے. لہٰذا تیسری رکعت جب وطر کی پڑھی جائے تو اس میں بھی رفع یدین کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے. تیسرا جو طریقہ تھا وطر پڑھنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر پڑھتے تھے. اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ لگاتار 5 رکعت پڑھتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے تھے. یوتر من ذلک ب5, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر پڑھتے تھے. لا یجلس فی شیء الا فی آخرها,
اور اس میں نہیں بیٹھتے تھے مگر بالکل آخر میں۔ عام طور سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کبھار کا آپ کا معمول تھا کہ آپ اس طریقے سے 5 رکعت وطر کر کے اس 11 کے بجائے 13 پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چوتھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ 7 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 7 رکعت وطر آپ کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب7 او 5، کبھی آپ 7 رکعت وطر پڑھتے تھے، کبھی 5 رکعت پڑھتے تھے۔ لا یفصل بینہن بتسلیم ولا کلام، بیچ میں آپ نہ تو سلام پھیرتے تھے نہ بات چیت کرتے تھے، یعنی 7 رکعت یا 5 رکعت لگاتار پڑھتے تھے۔ یہ مسند احمد کی اور نسائی کی صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں آپ بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے اور 7ویں رکعت پڑھ، جیسے مغرب میں ہم لوگ 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے 6 رکعت پڑھ کر کے آپ 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی دلیل میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 5واں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ آپ 9 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 9 رکعت وطر آپ کیسے پڑھتے تھے؟ آپ لگاتار بھی پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ آخری رکعت کے پہلے آپ تشہد میں بیٹھ جاتے تھے، اور تشہد سے پھر اٹھ کر کے آپ جو 9ویں رکعت ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَيُصَلِّي 9 رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ لا یجلس فیہا الا فی الثالث الا فی الثامنہ، آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں رکعت پڑھنے کے بعد۔ 8ویں رکعت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے۔ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اتحیات پڑھتے تھے۔ وَيَدْعُوهُ، اور دعا کرتے تھے۔ اتحیات میں بھی دعا ہے، اتحیات پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ثُمَّ يَنْهَضْ، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَلَا يُسَلِّمُ، سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ثُمَّ يَقُومُ التَّاسِعَةَ، پھر آپ 9ویں رکعت پڑھتے تھے۔ ثُمَّ يَقْعُدُ، پھر آپ بیٹھتے تھے۔ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا یعنی اتحیات کے ذریعے کرتے تھے۔ وَيَدْعُوهُ، اور پھر دعائیں کرتے تھے۔ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَهُ، پھر سلام پھیرتے تھے، ایسا سلام جو ہم کو سنائی دیتا تھا۔ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَائِمٌ، اور پھر وطر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ فَتِلْكَ 11 رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، اما عائشہ حضرت سعد ابن ہشام جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے کہتی ہے کہ اے میرے بچے، اس طریقے سے اللہ کے نبی 9 رکعت وہ وطر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت آپ مزید نفل پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ فلما سن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آپ کی عمر ہو گئی، وہ اخذہ اللحم، اور آپ کا بدن تھوڑا فربا ہو گیا، بھاری ہو گیا، اوتر بسبعین، تو آپ نے 7 رکعت وطر پڑھی۔ وصنع فی الرکعتین مثل صنیعہ الاول، اور وطر کے بعد آپ نے 2 رکعت ویسی ہی پڑھی جیسے آپ نے 9 رکعت میں پڑھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں ناظرین کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں شارحین حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا، اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وطر کو آخری نماز بنایا جائے، وطر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے۔ یہ آپ نے کبھی کبھی کیا ہے بیان جواز کے لیے، کہ یہ جائز ہے کہ کبھی مان لو آدمی نے وطر کی نماز پڑھ لی اور پھر وہ سو گیا، اب رات میں اگر اس کی نیند کھلی تو اس کے بعد بھی وہ قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں سنت اور افضل یہی کہ آدمی وطر کی نماز کو آخری نماز بنائے۔ محترم ناظرین، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وطر میں ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، لیکن دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو اس کی مداومت نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل ریگولر پابندی سے پڑھنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی پڑھنا بھی چاہیے اور کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں رکوع کے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت کا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں رکوع کے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ یہ ابو داؤد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اس دعائے قنوت میں الفاظ آپ کون سے پڑھتے تھے؟ تو جو آپ نے حضرت حسن ابن علی، اپنے نواسے حضرت حسن ابن علی کو جو الفاظ سکھائیں وہ کیا ہیں؟ حضرت حسن کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں، اقولہن فی الوتر، جن کو میں وطر کے اندر پڑھوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اور بعض روایات میں لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔
رکوع کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے قنوت، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وقد اختلف عمل الصحابۃ فی ذلک، وطر کے اندر دعائے قنوت کے بارے میں صحابہ کا عمل مختلف طریقے سے ثابت ہے۔ والظاہر انہ من الاختلاف المباح، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایسا اختلاف ہے جو مباح اور جائز ہے، یعنی پہلے اور بعد دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فیکون موضع القنوت من السنن المتنوعہ، دعائے قنوت پڑھنے کا جو مقام ہے یہ ان سنتوں میں سے ہے جو الگ الگ آئی ہوئی ہیں، التی یعملها احیانا ہاکذا و احیانا ہاکذا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی اس طریقے سے عمل کرتے تھے، کبھی اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ تو وطر میں اس مسئلے میں کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ رکوع کے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد، دونوں طریقے کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ دعائے قنوت ایک تو آپ نے وہ الفاظ سنے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ الفاظ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، جیسا کہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق سے ثابت ہیں۔ دعائے قنوت میں یہ الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام جب پڑھائے، جیسا کہ رمضان میں تراویح میں امام پڑھاتا ہے، امام جب پڑھائے تو وہ دعائے قنوت میں جو دعا کرے گا وہ جمع کے سیغے کے ساتھ بہتر ہے کہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ام قوما، جو کسی قوم کی امامت کرائے فخص نفسہ بالدعاء، اور اپنے آپ کو دعا کے لیے خاص کر لے فقد خانہم، تو اس نے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور اسی کو آپ اگر جمع کا صیغہ بنا دے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تو مطلب ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھائیں تو سارے لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کریں، اپنے آپ کو دعا کے لیے خاص نہ کریں۔ دعائے قنوت کے آخر میں درود کا لفظ بھی بڑھائے، وصلی اللہ علی النبی، اس طریقے کا الفاظ بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ دعائے قنوت میں یہ جو دعائیں ہیں ان کے علاوہ بھی آپ مزید جو معصورہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں لو زاد الانسان علی ذلک فلا باس، اگر انسان اس دعا سے زیادہ بھی کچھ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لأن المقام مقام دعا، اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ دعا کی جگہ ہے۔ وکان ابو ہریرہ یقنط بلعن الکافرین، اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت میں کافروں پر لعنت کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم لعن الکفرہ، اے اللہ تو کافروں پر لعنت نازل فرما۔ تو ان کی یہ بد دعا قنوت وطر کے اندر ہوتی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر معاملہ گنجائش والا ہے، ہم اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت جب ہم قنوت کے اندر وطر کے اندر پڑھیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ قنوت نازلہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے قنوت نازلہ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے قنوت وطر کے اندر بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا ہاتھ اٹھا کے اگر پڑھا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ اگر بغیر ہاتھ اٹھائے ہم مان لیجیے اگر رکوع کے پہلے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ہاتھ باندھے باندھے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو قومہ میں ہم ہاتھ جو ہے چھوڑ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں عمل کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا چاہیے، چہرے پر پھیرنا چاہیے کہ نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ عام دعاؤں کے بارے میں تو حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ پھیرنے کی اجازت دی ہے۔ جیسے ترمذی کی ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ لا یحطہما، اپنے ہاتھوں کو نہیں گراتے تھے، حتی یمسح بہما وجہہ، جب تک اپنے چہرے پر پھیر نہیں لیتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور دیگر حدیثوں کے ساتھ مل کر کے یہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔ تو ان حدیثوں کو بہت سارے علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ عام دعاؤں کا مسئلہ ہے۔ قنوت وطر جو ہے یہ نماز کے اندر کا مسئلہ ہے، نماز کے باہر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں مستقل ایک دلیل چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت جب وطر کے اندر پڑھی جائے
تو اس میں ہم چہرے پر ہاتھ نہیں پھیریں گے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے ہم ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، ہاتھ کو گرا دیں گے۔ یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، دلیل کے اعتبار سے یہی زیادہ مضبوط بات معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ وطر کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنے تمام اعمال و عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔